बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा कहना है कि औरत हर चीज़ दूसरे किसी के साथ बांट सकती है, लेकिन बाहर अपना शोर किसी के साथ नहीं बांट सकती। और जो औरत अपना शोर किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती है, या तो वो औरत नहीं होती या फिर वो बेवफा होती है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी इंसान के आगे आ जाती हैं, तो हमें करना पड़ता है जो कभी हमने सोचा भी नहीं होता। मेरा नाम रुबीना है। मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप की दो ही औलाद थे। मैं कोयटा के अमीर घराने में पैदा हुई थी। अब्बा सरकारी नौकरी करते थे। हम दोनों बहन भाइयों को हथेली का छाला बना के रखा हुआ था। कुछ अल्लाह के करम से घर में हर चीज़ ज़ायद ही मौजूद थी। अब्बा ने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। अच्छा खिलाया, पढ़ाया, पहनाया। मैं एमएससी की स्टूडेंट थी जब यूनिवर्सिटी में मुझे ज़िक्रिया नामी लड़के से दोस्ती होगी। वो बहुत ही खामोश तबीयत का मालिक था। मुझे इसकी खामोशी, इसका रवैया बहुत पसंद था। वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। लड़कों में भी ना किसी के साथ बैठता और बस अपना चेहरा झुकाए अपने काम से काम रखता, जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और मौजूद ही ना हो। मैंने इसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे 2 बार धुतकार दिया। अब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की जिद कैसे ना करती। दोबारा धुतकार जाने के बाद जब घर आई तो बुखार में तप रही थी। हफ्ता बुखार में रहने के बाद जब होश आई तो पता चला कि पूरा घर मेरी फिक्र में बुखला गया था। मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत परेशान था। अम्मी भी बार बार मेरे सर पे हाथ फेरती, आंसू बहाती और रोती। मैं खामोश रहने लगी, लेकिन मेरे घर वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी अम्मा ने मुझसे इस खामोशी की वजह पूछी तो मैंने बगैर झिझक के बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। अम्मा अब्बा ने हामी भर ली कि वो ज़िक्रिया के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अमीरों में ये बात मायूब नहीं समझी जाती। इस बात का मसला ही नहीं था कि लड़की वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे, मैं बहुत खुश होगी। खैर अगले रोज़ जब मैं यूनी गई तो पता चला कि ज़िक्रिया यूनी नहीं आया। मुझे पहले पहल बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने इस बात को खुशी में सब कुछ फरामोश कर दिया। आखिर को तो मुझे ज़िक्रिया के पास ही जाना है। अम्मा अब्बा इसी रोज़ ज़िक्रिया के घर चले गए। ज़िक्रिया के घर का पता मैंने इसके कुछ दोस्तों से लिया था। शाम के वक्त जब वो वापस आए तो मैं इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मेरे वालिदैन मुझे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। अब्बा तो कुछ भी कहे बगैर कमरे में चले, जबकि अम्मा मेरे पास आई और मुस्कुराकर मेरे साथ सर पे प्यार किया। मेरे दिल को तसल्ली दी। शायद अब्बा इमोशनल हो गए थे, लेकिन अम्मा की अगली ही बात ने मेरे जिस्म से रूह निकाल के रख दी थी। जब अम्मा ने बताया कि ज़िक्रिया तो हमारे मियार का ही नहीं है, वो एक ड्राइवर का बेटा है और उसके अब्बा के मालिक ने ही तो इसे पढ़ने के लिए इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा है। मैं वो सारी रात जाग के गुजार दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक ऐसे इंसान से प्यार कर सकती हूँ, लेकिन प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता। अगली सुबह मैं खामोशी से यूनी चली गई थी। वहाँ जाकर देखा तो ज़िक्रिया पहले से मौजूद था। मैंने जाते इसका गिरेबान झगड़ा और इसको सबके सामने बदनाम कर दिया। लेकिन हैरत की बात थी कि उसने एक लफ्ज़ भी ना कहा, बस खामोश रहा। वो मेरी तरफ देखता रहा। फिर मैं तन्हा क्लास में जाकर रोने लगी। मुझ पर तो जैसे प्यार का भूत सवार था। उस दिन के गुजरने की देर थी कि मैं घर पहुंची और जाते अम्मा अब्बा से कहा कि मुझे ज़िक्रिया ही से शादी करनी है। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन समझ तब आती है जब सर से प्यार का भूत उतरता है। अम्मा अब्बा दोबारा से मेरी जिद करने पर ज़िक्रिया के घर चले गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय हो गया। लोग गरीब ज़रूर थे लेकिन शरीफ थे। लेकिन ज़िक्रिया से रिश्ते के बाद मेरी सज़ा शुरू हो चुकी थी। मुझे सबने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि पहले सिर्फ मोहब्बत प्यार ही सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद इंसान को जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तो समझ आ जाती है कि ज़िंदगी असल किस चीज़ का नाम है। मेरे जहेज़ के नाम पर दुनिया की हर चीज़ मुझे ला कर दी, बंगला गाड़ी दी, ताकि इनकी बेटी आराम सुकून से आसाइशों की ज़िंदगी गुजार सके। वो कहते हैं ना कि चीज़ें भी नसीब से इस्तेमाल होती हैं। मेरे नसीब से शायद मेरी खुशियाँ मैंने खुद ही ख़त्म कर दी थी। मैं अपने नसीब का गला मैंने खुद अपने हाथों से घोंटा था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरा निकाह तय हो गया। ज़िक्रिया बहुत खामोश तबीयत था। मुझे कभी समझ ना आती कि शुरू शुरू में लड़के बहुत खुश मिजाज होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन ज़िक्रिया में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती थी जैसे वो इस रिश्ते से खुश ना हो। मैं अक्सर इसे सोचती और फिर खुद को तसल्ली देने के लिए खुद ही इस बात को जटला देती, जैसे ही कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। मैंने भी ज़िक्रिया की अजीब सरगर्मियाँ देखने के बाद भी आंखें बंद रखी। एक रोज़ शरारतन इनके घर के पास से गुजरी। अमीर बाप की अमीर बेटी थी तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास होती। मैंने देखा था कि इसके लिए अपने घर से निकलता हुआ सामने से आते रिक्शे पे बैठा और रिक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछे पीछे चलती रही, इसके पीछे चलती रही,
لیکن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب وہ نکل کر ایک بنگلے میں چلا گئی جس کے باہر لکھا تھا یہاں ہر طرح کے علاج کیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بنگلے کے اندر علاج کے نام پر کیا ہوتا ہے، لیکن زگیا کا باہر جانا مجھے بہت عجیب لگا۔ محبت سر چڑھ بول رہی تھی، اس لیے بات کو رفع دفع کرتے ہوئے میں گھر واپس آ گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک ہلچل مچی تھی۔ نہ جانے ذکریہ کو کیا ہوا ہے جو وہاں گیا گھر پر کسی سے ذکر کرتی تو اماں ابا مجھے پھر سمجھانے بیٹھ جاتے۔ محبت کو کھو دینے کے ڈر سے میں نے کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر جاتا ہے۔ دن پر لگا کے اڑ گئے اور وہ دن بھی آ گئے جب میں ذکریہ کے ہمراہ اس کے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ اماں ابا سے ملتے ہوئے کئی آنسو میری آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ والدین تھے اس لیے دعاؤں میں مجھے رخصت کیا۔ شادی کی رات بھی ذکریہ نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں حیران تھی کہ ذکریہ کے رویے سے، لیکن شادی کا پہلا دن تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر بھی مجھے بہت جنت سے کم نہ لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں میری محبت تھی اور محبت اندھی ہوتی۔ شادی کے کئی دن بعد ذکریہ گھر پر بول کر اپنے ایک کزن کی طرف چلے گئے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، میں اکثر رونے لگ جاتی۔ میرے رونے سے وہاں پر کسی کو کیا لینا دینا؟ میری ساس اور میری ایک نند اپنی زندگی میں مگن تھے۔ میرا چھوٹا دیور عجیب و غریب عادات کا مالک تھا۔ میں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی تو اکثر میرے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا کہ آپ نے کیا دیکھا تھا ذکریہ میں؟ آپ اب بھی چاہیں تو آپ ذکریہ سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر سکتی ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں ذکریہ سے اپنے دیور کے بارے میں ضرور بات کروں گی، لیکن بات تو اس وقت کرتی جب ذکریہ مجھے وقت دیتے، مجھ سے بات کرتے، لیکن انہیں جیسے عذاب لگتا تھا۔ میں بہت برا محسوس کرتی لیکن خاموش رہتی۔ جان تو اس وقت نکلی جب گھر میں میری ساس نے ایک نئی خواہش پیدا کر دی۔ میرا جسم ایک دم سن پڑ گیا، جیسے کسی نے روح کو کھینچ دیا۔ میری ساس اب اپنے پوتا پوتی کے چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ ان کے بیٹے اور بہو میں انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات۔ رات کے وقت ذکریہ یہ جب گھر آئے تو میں نے انہیں سمجھایا، ان سے زبردستی بات کی۔ کھانا کھلاتے وقت انہوں نے بس ہوں ہاں کی۔ میں نے اپنے دیور کی بات کو چھپاتے ہوئے اپنی ساس کی نئی خواہش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ اولاد کا نام سنتے ہی جیسے میاں بیوی کے چہرے پہ تو ایک چمک آ جاتی ہے، میرے شوہر کے چہرے پہ ایک اندھی سی بے چینی آ گئی۔ خوف تھا کہ چہرے پر آیا، پسینہ مجھے کشمکش میں مبتلا کر گیا۔ میں نے فکر مندی سے جیسے اپنے شوہر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو ایک دم گھبرا کے مجھ سے دور ہو گئے۔ میں تو اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے کوئی سوال نہ کیا اور اس کے سامنے سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ دیے۔ میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ کوئی سوال نہ کیا۔ سردیوں کی یک ٹھنڈی رات میں وہ گھر کی بالکنی میں چلنے لگے، لیکن ان کے چہرے پہ پسینہ ایسے تھا جیسے جون جولائی کی گرمی ہو۔ صبح میں نیچے آئی اور اپنی ساس اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ نند کالج جا چکی تھی، اب تو گھر رہ رہ کر میں بھی بور ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے ٹھان لی کہ میں اپنی ساس سے ضرور بات کروں گی۔ ساس نے ناشتہ شروع کیا تو میں نے بھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا، اپنی ساس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کہ مجھے سالم ہی نگل جائے گی۔ میں نے ہمت کی اور اپنی ساس سے کہا کہ وہ مجھے دوبارہ پڑھائی شروع کرنی ہے۔ ساس تو جیسے پتھر کی ہوگی، مجھے زور سے ڈانٹ دیا۔ اب کیا ضرورت پڑی ہے پڑھنے کی؟ جب پڑھنے کی عمر تھی تب تو عشق مشوقی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی تمہاری۔ اب مجھے پڑھائی دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میرا رنگ سفید پڑ گیا۔ مجھے اپنی ساس سے ایسے جواب کی توقع ہی نہیں تھی، میری تو جیسے جان ہی لبوں پہ آ گئی۔ کیا اماں ابا نے کافی کوشش کی تھی؟ ان کو باتیں سننے کو مل گئی۔ میں خاموش اچھی بہو کی طرح واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور خوب روئی۔ جس کے نام کے تانے مل رہے تھے وہ نہ تو میرا تھا جو تانے دے رہا تھا اور نہ ہی وہ میرا تھا۔ میرے والدین نے دوبارہ کبھی میری طرف منہ نہیں کیا تھا۔ میں ان کی طرف جاتی بھی تو کس منہ سے جاتی؟ بہت دھڑلے سے کہہ کے نکلی تھی کہ میں وہاں خوش رہوں گی، اور ایک رات پہلے بار میرے شوہر نے میری طرف غور کیا اور میری سوجی آنکھیں دیکھ کے پریشان ہو گیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے رونے کی وجہ پوچھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو اس سین میں بہت راضی ہو گئی تھی۔ باقی تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اولاد کی کمی بھی مجھے شدت سے محسوس ہونے لگی۔ کچھ میری ساس کے تانے اور میرے شوہر کی لاپرواہی نے مجھے مزید چڑچڑا اور بدظن کر دیا۔ میں اپنے شوہر کو ضد کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولا تو غصے سے اکڑ کر بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ مجھے ان کے رویے کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو اولاد کی خوشی نہیں ہے، یا تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجے؟ اب تو جیسے میں ہر چیز سے تھکنے لگی، ہر چیز سے بے دل ہو گئی تھی، لیکن میرے شوہر سمیت تمام سسرالیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد میری نان نے نیاز شوشہ چھوڑ دیا کہ
ذکریہ دوسری شادی کر لے، مجھے تو جیسے زمین میں ہی دفن کر دیا۔ یہ بات میرے لیے زمین میں زندہ درگور کر دینے والی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ بات سناتا رہتا کہ میں بانجھ ہوں اور ان کا کام بن گیا تھا۔ کبھی دوسری شادی کی دھمکی دی تو کبھی مجھے طلاق دینے کی خواہش، میرے کانوں میں سیسا پلائی ڈالنے کے برابر ہی تھی۔ ایک عورت ہو کر اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود یہ سب برداشت کر رہی تھی، میری صرف اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ لیکن اگر محبت آپ کو اذیت دینے لگ جائے تو اس پہ فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ ساری زندگی اذیت سے بھرپور غلامی کی زندگی گزارنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کئی سال میں بیٹھی پکتی رہی لیکن ایک پل کو بھی سکون میرا نصیب نہیں بنا۔ شادی کے کئی سالوں تک اولاد نہ ہوئی تو میں اب بھی ڈاکٹر کے پاس شوہر کو لے کر جانے کا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اب بھی غصہ کرتا لیکن اس بار میں پیچھے نہیں ہٹی۔ ساس کو کہا تو انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں بھانج پن کا قصور اس کے بیٹے پہ ڈال رہی ہوں۔ اس بار میں کسی قیمت سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی، جو بھی جیسے بھی کر کے اپنے شوہر کو معائنہ کرانے ڈاکٹر کے پاس لے گی۔ ڈاکٹر پہلے تو میرے شوہر کو دیکھ کے حیران رہ گئی، مجھے لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن میں حیران بھی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گھر سے کچھ دوری پر تھا۔ میرے شوہر کا یہاں کیا کام؟ میں ڈاکٹر سے معائنہ کرانے کا بولا تو تب معلوم ہوا کہ میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، مطلب کہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی۔ لیکن میری آنکھیں حیرت سے پھٹی تب تھیں جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے پہلے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی تھی، اور میرے شوہر نے یہ بات سب کو بتا رکھی تھی سوائے میرے سسرال میں سب جانتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پھر انہوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا۔ میرا سر پھٹنے لگا، آسمان میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں روتے ہوئے کلینک سے نکلی اور شک و نگاہ سے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، بہت برا کیا تمہارے ساتھ، لیکن اس وقت بس میں اکیلے رہنا چاہتی تھی، کسی کی بات سننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں گھر پہنچی اور چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لیا، پھر ایک ایک کر کے سب کو آئینہ دکھایا۔ سب کے چہرے شرمندگی سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کی تمام باتیں اپنے شوہر کو تنزیہ بتائیں تو جیسے وہاں کھڑا ہر شخص حیران اور میرے دیور کو دیکھنے لگا، جیسے انہیں میرے شوہر کی حرکت کی امید ہی نہ تھی۔ خیر، وقت کا کام تھا، گزرنا، وہ گزر جاتا ہے۔ اب میں اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، لیکن اب وہ اپنا علاج کرانے لگے تھے۔ بہت سی جگہوں سے دکھانے کے بعد بھی جب میرے شوہر کو آرام نہ آیا تو وہ بھی اب مایوس ہو گئے تھے۔ میری محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں انہیں اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ جاؤں، اس کا ساتھ ہر پل دیتی رہی۔ ایک روز میں اس کے ساتھ ایک نئے ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن وہاں بھی ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے لیے نکلی تو ایک لنگڑی فقیرنی مجھے دیکھ کر بولی، بی بی جی، اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دے تو اس کا علاج کر دوں گی اور جلد تجھے خوشخبری ملے گی۔ میری روح کانپ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ وقت سوچنے کے لیے لیا، اس کے بعد خوشی خوشی راضی ہو گئی اور شوہر کی شادی فقیرنی سے کروا دی۔ میرا تو جیسے ہر فیصلہ ہی غلط تھا۔ اب مجھے خود سے گھن آنے لگی کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو کسی کے آگے پھینک دیا۔ کتنی بے بس، کتنی اچھی طبیعت تھی میرے شوہر کی آنکھوں میں اس وقت جب میں نے فقیرنی سے شادی کے لیے اس کو منا رہی تھی۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بہت مشکل سے اپنی قسم دے کے میں نے ان کو فقیرنی سے شادی پر راضی کیا۔ فقیرنی نے مجھے اپنا پتہ دیا، وہ ایک کھلی جگہ تھی جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اب تو میرے ساس کا رو رو کے برا حال ہونے لگا، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں کہتی۔ ایک مہینے تک شوہر جب واپس نہ آیا تو میں اپنے شوہر کو تلاش کرنا چاہا۔ سب سے پہلے میں فقیرنی کی جھونپڑی کی طرف گئی، اندر جھانکا تو چاند نکل گئی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھونپڑیوں میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہاں تو ارسد راز سے کوئی رہائش پذیر ہی نہیں ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس کے علاوہ تو میرے پاس فقیرنی کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا لیکن سب بیکار تھا، وہاں ہوتی تو ملتی نا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی، سارا قصہ اپنی ساس کو بتایا۔ میری ساس اونچی اونچی رونے لگی، میری نند بھی مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے بھائی کو اس فقیرنی کے ساتھ بھیجا تھا، میری تو جان نکلنے لگی۔ یہ سب تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں کئی دن انتظار کرتی رہی اور کئی دن اس جھونپڑی میں جا کر دیکھتی رہی، لیکن وہاں نہ بندہ نہ بندے کی کوئی ذات۔ اب تو جیسے میں مایوس ہونے لگی تھی، وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ کئی جگہوں پر اپنا شوہر کو تلاش کیا لیکن نا امیدی سے گھر لوٹی۔ ایک روز میں اپنے ابا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، ان کی مدد سے میں اپنے شوہر کو تلاش کر سکوں۔ میں جب اپنے ابا کے پاس اپنے عالیشان محل نما گھر میں گئی تو مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر میرے ابا آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کو حوصلہ دیا، ان کو تفصیل بتائی۔ ابا نے مجھے افسوس سے دیکھا کہ محبت کے افسانے پڑھنے والی ایک دم کیسے بہہ گئی اور اپنے شوہر کو ایک فقیرنی کے ساتھ نہ جانے کہاں بھیج دیا۔
میں ابا کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، ان سے مدد طلب کرنے لگی۔ انہوں نے میری مدد کرنے کے لیے ٹھان لی اور مجھے اپنے ایک کزن کے پاس لے گئی جو ایک پولیس انسپکٹر تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے شوہر کو ضرور تلاش کر لیں گے، لیکن ان کی ایک بات نے میرے وجود سے جان ہی نکال دی جب اس نے یہ بتایا کہ ایک گینگ جو فقیر بن کر لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے پکڑتا اور ان کو اپنے جال میں پھنسا کر ان کے جسم کے کئی عضو نکال کر ان کو بیچ کر لوگوں کا قتل کر کے ان کو کھیتوں ویرانوں جگہوں میں پھینک دیتا۔ میری ٹانگیں خوف سے کانپنے لگی۔ میرے ابا نے مجھے بر وقت تھام لیا تو یقیناً میں زمین بوس ہو جاتی۔ میں اپنے ابا کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ میرے ابا نے مجھے حوصلہ دیا اور وہ سمجھایا کہ ذکریہ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا دل بہت بے چین ہونے لگا تھا۔ دل میں عجیب عجیب وسوسے سے آنے لگے۔ ابا مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ میں نے بہت ضد کی کہ اپنے گھر جانے کی، لیکن انہوں نے کہا جب تک ذکریہ نہیں مل جاتا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بھی مان گئی اور ان کے ہمراہ گھر چلے گی۔ میری اماں تو جیسے مجھ پر واری صدقے جانے لگی اور میں اماں کے سینے سے لگ کر بہت روئی۔ اس سب میں ایک فائدہ ہوا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی، اپنے شوہر سے مل جانے کی دعا کرنے لگی۔ مجھے ایسے دیکھ کر میری اماں ابا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جینز شرٹ پہننے والی، فیشن کرنے والی یک دم کیسے بدل گئی اور کیسے ایک دم سے سادگی اختیار کر لی۔ اماں شام کو کھانا بنانے لگی تو میں کچن میں چلی اور اماں سے کہا کہ آج میں کھانا بناتی ہوں، تو میری طرف منہ کھول کے حیرانگی سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہوں کہ آج سورج کدھر سے نکل آیا۔ میں نے اس وقت اماں کی طرف دیکھا اور ان کے گلے لگ گئی۔ اماں کو بولا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، شادی کے بعد بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں نا، میں بھی ایسے بڑی ہو گئی ہوں۔ میرے آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں اپنے والدین کی لاڈلی ضرور تھی، لیکن اتنا پاکیزہ پیار مجھے کبھی نہیں ملا تھا۔ میں آنسو صاف کیے اور کھانا بنانے لگی۔ اماں میرے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے مجھے اتنی صفائی اور سگڑ پن سے کام کرتا دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ سب کہاں سے سیکھا؟ تو مجھے ہنسی آ گئی اپنی اماں کی معصومیت پر، اور پھر ان کو جواب دیا کہ اماں محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے، محبت اپنا آپ منواتی ہے۔ میری اماں نے کبھی میرے منہ سے اتنی بڑی باتیں نہیں سنی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ خاص ماں والے سوال کرنے لگی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا، میری نند کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا، اور میری نند کچھ کہتی تو نہیں تھی۔ میں نے مسکرا کر اپنی والدہ کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب بہت اچھے تھے۔ جھوٹ بولنے کا ایک فائدہ ہوا کہ میری والدہ کے چہرے پہ سکون سا طاری ہو گیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی کھانا تیار ہوتا دیکھ کر میری اماں کو یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جس کا اظہار انہوں نے میرا ہاتھ چوم کر کیا اور مجھے بولا کہ جب ذکریہ مل جائے گا نا، اس کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے اپنی محبت نے میری بیٹی کو بڑا کر دیا۔ کھانا کھلایا تو ابا نے نوالا لیتے ہوئے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجھے لگا کہ کھانا اچھا نہیں بنا، لیکن ابا نے جب اماں کو کہا کہ باہر سے کھانا کیوں منگوایا، بیٹی آئی تھی گھر کھانا بنا لینا تھا۔ بھلا یہ بے شک بہت مزے کا کھانا تھا، لیکن اس میں باہر کا ذائقہ آ رہا ہے۔ ابا کی بات سن کر میں کئی سالوں بعد کھلکھلا کر ہنسی۔ ابا میری ہنسی کو دیکھنے لگے اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں نے ان کو بتایا یہ کھانا میں نے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی نے بنایا، تو جیسے ان کو اس بات پہ یقین ہی نہ آیا۔ اتنی تبدیلی کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں ذکریہ کی محبت میں خود کو بدل چکی تھی۔ ابھی ہم خوش گپیوں میں کھانا کھا کر ہی ہٹے تھے کہ ابا نے مجھے انعام کے طور پر کئی پیسے دے دیے۔ یہ بھی ابا کی پرانی عادت تھی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتی تو وہ انعام کے طور پر مجھے بہت سارے پیسے دیا کرتے۔ اچانک دم ابا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ابا کے تاثرات دیکھ کر میری بھی جان نکلا۔ ابا نے فون پر کچھ باتیں کر کے جس کی مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی فون بند کر دیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو بولا۔ میں نے پورا راستہ اپنے ابا سے پوچھا کیا ہوا ہے، ایسے کہاں جا رہے ہیں، تو ابا نے بس مجھے اپنے ساتھ لگایا اور بولا کہ دعا کرو جو سننے میں آیا وہ سب جھوٹ ہو۔ گاڑی ایک سنسان راستے پہ جا کے رکی۔ مجھے کھیتوں کی طرف لے کے چل پڑے۔ کھیتوں میں جا کے دیکھا تو وہاں پر بہت سارے پولیس اہلکار موجود تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا یہاں کیا ہوا ہے اور مجھے آپ یہاں کیوں لے کر آئے؟ ابا نے مجھے ایک سفید کپڑا لپٹے وجود کے پاس لا کھڑا کر دیا جس پر سفید کپڑا دیا ہوا تھا جو جگہ جگہ سے خون میں لت پت تھا۔ ابا کے اشارے پہ ایک پولیس اہلکار نے اس وجود سے جیسے ہی کپڑا اٹھایا میرے تو سر پہ آسمان گر پڑا۔ وہ کوئی اور نہیں ذکریہ تھا جس کو بے دردی سے مار کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے ابا کے سہارے کھڑی ہوئی، ابا بھی رو رہے تھے۔ مجھے تو جیسے یقین ہی آ رہا تھا، میری تو ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میت کو گھر لایا گیا تو ذکریہ کے گھر والے جیسے قیامت کا سما تھا۔ ہر طرف چیخنے کی گونج آ رہی تھی اور سب کی قصوروار میں ہی تھی۔ ذکریہ کی موت کی ذمہ دار بھی میں تھی۔ میرے لالچ نے مجھے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ذکریہ کی موت نے جیسے سب کو مجھ سے دور کر دیا۔ کوئی مجھ سے بلانے کے روادار نہیں تھے اور اس سب کو سمجھا تھا۔
میرے چھوٹے بھائی کو بھی بھگتنا پڑا ایک ناپسندیدہ عورت یعنی کہ میری نند سے شادی کرنے کی صورت میں، لیکن میرا بھائی بھی بہت ہمت والا تھا، تبھی اس نے میری نند سے شادی کر لی، لیکن دونوں کے نصیب اچھے تھے، تبھی گھر میں پرسکون اور خوشیوں سے بھر گیا۔ میری نند نے اپنی پہلی اولاد میری جولی میں ڈال دی، لیکن میں کیوں کسی کی اولاد پر حق جتلاتی، تبھی میں نے اپنی نند کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس کی اولاد سے واپس کر دی۔ میری ساس نے مجھے اپنی خواہش میں یہ کہہ دیا کہ تم میرے چھوٹے بیٹے یعنی کہ اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لو، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے ساتھ کوئی میرے فیصلے سے مسئلہ نہیں تھا۔ ابا سے کہہ کر میں نے ایک NGO بنوائی جہاں لاچار مجبور ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میں ان کی مدد کرنے لگی، یہاں شاید اپنے گناہوں میں کمی کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ آج میں لاکھوں بچوں کو اپنے بچے بنا کر ان کو پال رہی ہوں۔ شاید مجھے اللہ نے اولاد اسی لیے نہیں دی تھی کیونکہ مجھے اتنے بچوں کو جو پالنا تھا۔ اللہ نے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور شامل ہوتی ہے، وہ جتنا دے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ بھی چھین لیتا ہے جو دیا ہوتا ہے۔